बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हों। आज मैं बताता चलूँ कि हमने आज अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं बच्चों के आलमी दिन के हवाले से, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। तो पहले हिस्से की तरफ आते हैं, और जहां बच्चों के आलमी दिन की आज बात हो रही है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और आगाही के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी इसी किस्म के प्रोग्राम्स और बच्चों के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे। तो बच्चों के मसाइल का अगर जिक्र करें तो क्यों ना हम सबसे पहले पोलियो के हवाले से बात करते हुए चलें, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल जिसकी वजह से तारीक हो रहे हैं, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है पोलियो का है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जो पोलियो का वायरस है इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर शाजिया कुलसूम साहिबा, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आपसे हम इस हवाले से मालूमाती गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मुझे ये बताइए कि अब पोलियो की जो मुहिम है वो उसका अभी आगाज़ होने जा रहा है, तो अभी हाल ही में तो ये पोलियो की मुहिम कंप्लीट हुई थी, उसके बाद जो है ये दोबारा से इसका आगाज़ होने जा रहा है। थोड़ा सा इस हवाले से इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि इस दफ़ा किन लोगों को टारगेट, मतलब किन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है, या ये भी मुल्की सतह पे एक मुहिम चलाई जा रही है? जी, अभी जो रिसेंट एक 5 डेज कैंपिंग थी वो नवंबर 2 से लेकर 6 तक की गई थी, ठीक है। तो उसमें जो है वो ज्यादातर फोकस उन जगहों पे रखा गया था जहाँ पे पोलियो के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से वो ज्यादातर कंट्री जो एरियाज है वो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, लाइक कराची, लाहौर और बड़ी बड़ी जो कैपिटल सिटीज हैं जहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट जगहों से ज्यादा होता है, तो उनको फोकस किया गया था। और जो हमारी प्रीवियस कैंपेन थी उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए सीनियर डॉक्टर्स हमारे जो है हेल्थ कम्युनिटी के, उन्होंने डोर टू डोर खुद कैंपिंग में पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे रिफ्यूजल रेट आता है कि इस एरिया पे लोग कवरेज करते हुए या दरवाजा खोलते हुए डरते हैं कि पोलियो के ड्रॉप उनके बच्चों को ना दिए जाए। तो उसके बाद जो है वो जैसे एक एस्टिमेट था कि हमारे 40 मिलियन बच्चे जो है वो इस कैंपेन से मुस्तफीद हुए और उनको पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो ऑफर किया जाए, 2 बूंद भी उनको पिलाई जाए, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि बताते हुए भी अनकंफर्टेबल फील करता है हर पाकिस्तानी कि दुनिया में 2 कंट्रीज हैं जिनमें अभी तक पोलियो का वो सफेद नुक्ता दिखाई देता है, तो लाल नुक्ता दिखाई देता है पोलियो है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है और जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रन करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कैंपेन को जो है वो इंटेंसिफाई किया हुआ है कि इसके हम रैपिड राउंड्स ऑफर करें ताकि मैक्सिमम अंडर 5 कवरेज हमारी हो सके। और हमारे न्यू केस रिपोर्ट जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कि जितने आते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर का एक अंदाजा होता है उसका, तो उसको कम से कम किया जाए। तो इसमें जो फोकस होगा वो ज्यादा उन जगहों पे है जहाँ पे ये केस रिपोर्ट्स होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है डॉक्टर शाजिया, और मैं जानना चाहूँगी कि लोग जो वालिदैन हैं उनके दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ होती हैं पोलियो वैक्सीन के हवाले से, और अभी भी कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि जब पोलियो वर्कर्स उनके घर जाते हैं, उनके दरवाज़ों पे जाते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो आप हमें बताइए कि ऐसे कोई मुज़िर असरात या कोई ऐसे केमिकल्स उस वैक्सीन में पाए जाते हैं? देखिए ज़हरा, मैं आपका नाम सही लिया है? जी जी ज़हरा। जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये हम आप लोगों के तवज्जुह से और बहुत सारे और ज़राए से और 1-to-1 कम्युनिकेशन जब हमारा वालिदैन के साथ होता है तो उनको ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये वैक्सीन दुनिया भर में बच्चों को दी जाती है
چاہے وہ اسلامک کنٹریز ہوں اور اسلامک کنٹریز نہ ہو، ہر بچہ انہیں وہاں پہ جو ہے وہ لیتا ہے. اور دنیا بھر میں پولیو ایریڈیکیشن ہوئی اس وجہ سے ہے کہ ویکسینیشن کوریج وہاں کا اچھا ہے. تو اور یہ ویکسینیشن جو ہوتی ہے وہ مستند اداروں سے جو ہے وہ تصدیق شدہ ہوتی ہے، اس کے لیب کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈسپیچ کرتے ہوئے بہت کیئر کے ساتھ اس کی کولڈ چین مینٹین کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ محفوظ رہے. اس کے بعد جو ہے ویکسینیٹر جو ہوتا ہے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اس ویکسین کا جو لکوڈ ہے اور اس کے اوپر جو کلر کا مارک ہے اگر وہ چینج ہو رہا ہے تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں. تو ایک ہیومن پاسبل جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ یہ کی جاتی ہیں کہ اس کو میکسیمم سے میکسیمم نیئر 100% سیف کر کے بچوں کو پہنچایا جائے. تو اس کے حوالے سے میڈیا نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ہم لوگوں کو زیادہ وسیع کوریج کر کے یہ بتا سکیں کہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر شازیہ بہت بہت شکریہ آپ کا. مزید بات کریں گے ناظرین، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک. مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج کا دن بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج بچوں کا دن ہے اور بچے تو خاص ہی ہوتے ہیں. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیشنل چلڈرن ڈے یعنی بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کے بیسک رائٹس یعنی ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں آگاہی دینا ہے اور کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے تمام بنیادی حقوق جو ہے وہ دیں. اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی صحت، اچھی خوراک، اچھا ماحول اور وہ ساری چیزیں جو کہ ان کے لیے اہم ہیں. اور اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا آصف صاحب جو کہ سوشل ورکر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر کرم اللہ تعالیٰ. اچھا، بچوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. تو بچے ہی ہوتے ہیں، جو ضرورت انہیں ایک ترقی یافتہ ممالک میں وہی انہیں ترقی پذیر ممالک میں بھی ہے. تو مطلب ہمارے جیسے ملک میں یا کچھ غریب ممالک میں، امیر ممالک میں بچوں کے ساتھ الگ الگ سلوک یا الگ الگ انہیں سہولیات کیوں میسر کیوں ہیں؟ بس یہی فہیم بھائی بڑا دنیا میں المیہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دیز آر دا انوسنٹ وکٹم آف گلوبل پروگریس، کہ دنیا کہتی ہے کہ بہت بڑی ترقی ہوئی ہے، تو یہ تو اس ترقی کے معصوم شکار ہیں کہ جس نے لوگوں کو بچوں کو تقسیم کر دی ہے. اور جس کی واضح مثال اگر پاکستان میں دیکھیں تو 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے بچوں کو ہی تقسیم کر دیا. سندھ کے بچوں کے لیے اور لا ہے، پنجاب کے بچوں کے لیے اور لا ہے، بلوچستان کے لیے اور لا ہے، کے پی کے لیے اور لا ہے. تو کیا بچہ جو ہے وہ صوبے سے تبدیل کر کے اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جو عالمی انسانی حقوق کا منشور ہے وہ کہتا ہے کسی بچے میں، کسی میں، انسان میں امتیازی سلوک نہ رکھا جائے. دوسری طرف ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایلیٹ کے اسکول الگ ہیں، بچوں کے اسکول الگ ہیں، جو غریب لوگوں کے اسکول الگ ہیں، اور ظاہری کپڑوں سے، خد و خال سے ہی ان کے اندر آپ امتیازی سلوک کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہیں جو کولونیل بیک گراؤنڈ سے آئی ہے، وہ بندے کے کپڑے اور گاڑی دیکھ کے اس کو عزت اور افزائی اس کی کرتی ہے. تو بچے کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں جب مطلب منی ویلیوز جو تھی وہ سوشل ویلیوز پہ حاوی ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں دنیا میں، ایک حقیقت بھی ہے. لیکن ایک جو کنونشن ہوتے ہیں، جو معاہدے انٹرنیشنل ہوتے ہیں، جیسے UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ ہے، اس میں ایک خواب دیکھا جاتا ہے. اس خواب کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کم از کم اس کے قریب ترین تو پہنچیں. صحیح. تو یہ ایک ہوتی ہے کوشش، اور یہ مثبتیت آپ کے زندگی میں ہونی چاہیے. سوچنا بھی، خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے. حالات جتنے بھی برے ہوں اس کے اندر آپ کو کام کرنا چاہیے. صحیح. سر بچوں کے بہت سارے حقوق ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا، لیکن جو بیسک اگر بات کی جائے ان کی سب سے پہلے ان کی سیفٹی آتی ہے، ان کی سیکیورٹی آتی ہے. اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں کچھ اتنے حالات اچھے نہیں ہیں. ہمیں آئے دن جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے کیسز سامنے آتے ہیں، ریپ کیسز کے کیسز سامنے دیکھنے میں آتے ہیں. تو سیفٹی اور سیکیورٹی جو کہ ہر انسان، ہر شہری چاہے وہ بڑا ہو یا بچہ ہو، اس کا بنیادی حق ہے، لیکن بچوں کے معاملے میں تو بہت ہی اہم ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، بنیادی یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر شہری کا ہمارا آئین پاکستان جو 8 سے لے کے آپ کے 28 تک بنیادی انسانی حقوق ہیں، اس کے اندر اس کا تحفظ جو ہے بہت ہی سب سے پہلے ہے.
اب وہ تحفظ کیوں نہیں ہو پاتا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کی وجہ جو ہماری بیوروکریسی ہے. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 میں آیا. اب ایک ڈپٹی کمشنر نے ایک مثال کے طور پہ ضلع شرقی کا ہے، اس نے ایک میٹنگ کال کرنی ہے تمام لائن ڈپارٹمنٹ. وہ اگر 9 سال سے نہیں کر سکا، اس کو پوچھنے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہے. اور کتنے کمشنر آئے 2011 سے لے کے کراچی میں، جی، اور آپ دیکھیں آپ سے 6 ضلع سنبھالے نہیں جا رہے، آپ نے 7واں ضلع کیماڑی الگ سے بنا دیا. ہم اگر کسی سے سوال نہیں کر پائیں گے تو پھر کیسے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، ہر قانون پہ عمل درآمد ڈپٹی کمشنر نے کرانا ہے. جی، جب وہ جتنے جیسے میں آپ کو سندھ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کی مثال دوں، جی، یعنی کم عمری کی شادیاں روکنے کا قانون تو ہم نے 2013 میں بنا لیا. جی ہاں، جی ہاں. لیکن ابھی آپ نے ہائی کورٹ میں یہ جو اس کا آرزو والا کیس دیکھا، کتنے دن تو ہائی کورٹ نے ضائع کر دیے کہ اس کی ایج کے تعین کرنے. جی جی جی. اچھا، بچوں کی تحفظ صحت کے لیے ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بھی قیمتی ہے. دنیا کے 200 ممالک ہیں، کیا ان کے پاس راکٹ سائنس ہے کہ ہم پولیو نہیں ختم کر پائے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک آبادی کو گننا کم کرتے ہیں. ابھی کراچی کے آبادی اگر 1 کروڑ 60 لاکھ ہے، تو مجھے لگ رہا ہے 10 سال کے بعد جب آبادی ہوگی کراچی کی آبادی 80 لاکھ ہو جائے گی، پھر تو K4 کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. پھر تو ہمیں گرین لائن کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہ گرین لائن، نہ ریڈ لائن، نہ بلو لائن. تو اگر آبادی ویسے ہی کم ہو رہی ہے تو پھر پاپولیشن کا تو محکمہ ہی بند کر دینا چاہیے. ہمیں ڈینائل سے نکلنا پڑے گا. ہمیں ماننا پڑے گا یہاں 32 سے 34 لاکھ افغان، برمی، بنگالی رہتے ہیں. ان کے ساتھ نہیں ڈیٹا بیس کریں گے، انٹریکشن نہیں کریں گے، پولیو الٹا بھی لٹک جائے نہیں ختم ہوگا. بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اس جانب ذرا توجہ دلاتے ہیں جو ان طاقتوں کی جو پاکستان میں بچوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے، ان کے بیسک رائٹس، ان کے حقوق کے حوالے سے. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا آصف صاحب جو کہ سوشل ورکر ہیں. سر، چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کروں گی. یونائٹڈ نیشنز کے مطابق دنیا بھر میں 20 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں چائلڈ لیبر کا نشانہ بن رہے ہیں، اور جن کی عمریں 5 سال سے 17 سال کے درمیان ہیں. اور کچھ بچے تو ایسے ہیں جو کہ بہت رسکی یعنی خطرناک کام کر رہے ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ 24 سالوں میں چائلڈ لیبر پہ پاکستان میں کوئی سروے نہیں ہوا. بات ہم بہت کرتے ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے، لیکن عملی طور پر ہمیں کوئی ایسا کام ہوتا نظر نہیں آتا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، حکومتی سطح پر فلاز ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ایک تو بچے جو ہیں ان کے ووٹ نہیں ہوتے، تو یہ زیادہ پولیٹیکل پرائیورٹی پہ نہیں آتے. تو اگر ان کا الیکٹوریل کوئی کالج ہو، یا ان کی پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر کوئی نمائندگی ہو، تو شاید ان کے ایشوز کو بھی ترجیحات کی نظر سے دیکھا جائے. مگر بچوں کے ماں باپ کا تو ووٹ ہوتا ہے. ماں باپ کا ووٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے سلوگنز میں، اپنے جلسوں میں کوئی چائلڈ پروٹیکشن کوئی پالیسی کی ترجیحات کا ذکر نہیں کیا کہ ہم آتے ہی نیشنل چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بنائیں گے، پروونشل چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بنائیں گے، نیشنل پلان آف ایکشن فار چائلڈ پروٹیکشن بنائیں گے، یا پروونشل پلان. کبھی ہمیں جلسوں میں ایسی باتیں نظر نہیں آتی. ہمیں زیادہ تر ایک دوسرے پہ الزامات نظر آتے ہیں اور زیادہ تر معیشت کی باتیں نظر آتی ہیں. بالکل. تو یہ ہمیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے، آپ کو پتا ہے، ILO کے پریشر میں آ کے عالمی ادارہ محنت کے 1996 میں سروے کرایا تھا، 3.3 ملین کا فگر آیا تھا، اور ایک 1991 میں ایکٹ بنایا تھا، امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ، جو نافذ نہیں ہو سکا، اور ظاہری بات ہے چائلڈ لیبر بڑھتا ہی گیا. اور آج بھی 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ کسی نہ کسی طور پہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، اور جس میں 6.2 ملین بچے جو ہیں سندھ کے اندر. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. بہت بڑی تعداد. اب ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح آج ہم میڈیا پہ اویئرنیس کر رہے ہیں، ہمارے جب تک پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ سے جو ہیں ان سے آپ کی ایڈوکیسی نہیں ہوگی، ان کی پرائرٹیز ایریاز نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک یہ. اب دیکھیں سندھ حکومت ہے، اب اس کو 2019 میں چائلڈ لیبر کا سروے دینا تھا، نہیں دے پائے.
تو اس کا کوئی نہ کوئی، میں کہتا ہوں کسی کو سزا تو دی جائے نا، کسی سے پوچھا تو جائے کہ پوچھا تو جائے کسی کیوں نہیں دے پائے آپ. ہاں، یا چیف منسٹر نہیں پوچھے گا اسٹیٹسٹیکل بیورو سے، چیف منسٹر لیبر سیکرٹری سے نہیں پوچھے گا، لیبر منسٹر سے نہیں پوچھے گا، تو پھر آٹو پائلٹ پہ جیسے ملک چل رہا ہے چلتا رہے گا. مگر رن صاحب دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے بچوں کے حوالے سے کوئی واضح طور پہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان، کوئی فکر مندی جو ہے وہ نہیں آئی. مگر پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں بارہا اس جانب توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں کروڑوں بچے ایسے ہیں جن کی اسکول جانے کی عمر ہے اور وہ اسکول نہیں جا پا رہے. مگر ان کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد جو ہے انہوں نے کتنا کام کیا اس حوالے سے ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتائیے. اب فہیم صاحب انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی ذکر کیا تھا پہلے، لیکن دیکھیں اسپیچ میں ذکر کر دینا اور وربلی سلوگن کر دینا، آپ کے جو پریکٹیکل کہتے ہیں ایکشن اسپیک دیم سیلفز، آپ کے جو ایکشنز ہیں نا وہ ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں دکھ ہوتا ہے کہ جس ملک میں آرفن ایج ایکٹ 1976 میں آیا تھا نا، عدالت کہتی ہے کہ جو یتیم خانے ان کو رجسٹر کرو، پھر کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر والے بھی لگتے ہیں. عدالت کہتی ہے بلدیاتی انتخابات کراؤ تو کرتے ہیں. وہ تو فہیم بھائی ہر پارٹی کے منشور میں نا، کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں بلدیاتی الیکشن کرانے پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اپنا ایک گلاس کا، ایک چائے کے کپ کا اختیار کوئی کسی کو دینا نہیں چاہتا. ہوتا کیا ہے، یہ ساری آپ کو جو موومنٹ نظر آتی ہے الیکشن وغیرہ، یہ ہائی کورٹ لوگ جاتے ہیں، پٹیشنیں لگاتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، پھر جا کے ان کو ایک آرڈر ملتا ہے کہ الیکشن ہو جائے. اسی طرح بچوں کے حقوق میں جتنا بھی اب تک کام ہوا ہے وہ یا تو عدالتوں کے ججز کو کریڈٹ جاتا ہے یا عالمی اداروں کو جنہوں نے اتنا دباؤ دے دیا اور پاکستان کو کرنا پڑا. اور قانون سازی آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں راتوں رات بھی جیونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس جب آیا جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں، تو راتوں رات بھی قانون آئے ہیں. صحیح بالکل سر، کام ہوتا ہے اگر کام کو لیکن کیا ہمیں جائے. سمجھنا پڑے گا، آج ہم جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اب تک پہ یہاں پہ دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں اسے اپنا کام سمجھنا پڑے گا. FATF کا کام نہیں، یونیسیف کا کام نہیں، اپنا کام سمجھنا پڑے گا. یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور ہمیں CSS اکیڈمی میں تربیت ایسے انسانوں کی کرنی ہوگی کہ جب وہ DC AC لگے تو وہ چائلڈ فرینڈلی ہو، ویمن فرینڈلی ہو، ٹرانسجینڈر فرینڈلی ہو، ایک انسان دوست ہو، نہ کہ وہ انسانوں کو ذلیل و خوار کرنے والا بیوروکریٹ ہو. صحیح. ہمیں وہاں سے CSS اکیڈمی سے کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا. جتنا بھی لاز بنا لیں، جب تک DC نہیں چاہے گا اور DC نہیں چاہے گا تو کوئی لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اچھا سر، بچوں کی صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی کوئی اتنی پاکستان میں کوئی قابل فخر نہیں ہمیں اعداد و شمار ملتے. بیسک جو رائٹ ہے خوراک کا، وہ بھی اس سے بھی بچے محروم ہیں، میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. 45% بچے پاکستان میں عدم غذائیت کا شکار ہیں. ان کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو پاتی اور ان کو جو غذا ملنی چاہیے بدقسمتی سے وہ نہیں مل جاتی. ایک کراچی میں ایسی سپر مارکیٹ ہے جس میں جو ہیں جانوروں کے کھانا اور ایسے ایسے شیمپو ملتے ہیں کہ جس سے 5000 بچے جو ہے نا ان کو دودھ مل سکتا ہے. وہ اسی کراچی میں ایک مارکیٹ موجود ہے. تو صحت کے حوالے سے دیکھیں ہم نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے جو اہم جو مسئلہ ہے جو پاکستان میں ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا مستقبل جو ہے ان کو جو دو چار ہے وہ کیا ہے اور اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ مطلب حل کیے جانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے؟ جی فہیم بھائی، صحت میں دیکھیے بنیادی چیزیں آتی ہیں. ایک تو ان کی بچوں کی ہیلتھ اینڈ ہائیجین، جس کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے تاکہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین بہتر ہوگی تو ہمیں ہاسپٹل ہم جتنے بنا لیں. جب تک ہم بچوں کو دیکھیں، اگر آپ ہیلتھ اینڈ ہائیجین پریونٹ کرتے ہیں، بچوں کو ڈائریا سے بچتے ہیں، بچے ہیپاٹائٹس سے بچتے ہیں، تو اس میں کیا ہاتھ دھونا ہے، اس میں نیل کٹر ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں بہت ساری ہیلتھ اینڈ ہائیجین کٹس تقسیم کرنے کی. تو یہ کام اگر حکومت کرے تو اس سے ہم ڈائریا جیسے ہی کام ہم نے دیکھا ہوا بچوں کا اسکولوں میں انرولمنٹ بڑھ گیا. ایک چیز سے دوسری چیز جڑی ہوتی ہے. تو جب اسی طرح جب ہم چائلڈ لیبر کم کرتے ہیں تو بچوں کی ہیلتھ کی وہ ہیزیڈنس ہے. وہ سڑکوں پہ اگر کراچی کے 100 سے زیادہ ٹریفک سگنل پہ بیگنگ کر رہے تو ازدما کا شکار ہوں گے. ان کی صحت خراب ہوگی. یہ جو آپ کا ڈسٹ ہے، بہت سارے کاربن ہیں، یہ چیزیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بچوں کا نیشنل پلان آف ہیلتھ بنائیں اور چاروں صوبے اس پہ کام کریں اور ایک پرائم منسٹر بنائیں کونسل آف چائلڈ انٹرسٹ، جس میں پرائم منسٹر ہوں، چاروں سارے وزراء والا ہوں، سارے چیف سیکرٹری ہوں. صحیح. ان کے علاوہ ہم اویئرنیس تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو ہم چیزوں کو بہتر بنا سکیں. صحیح. تو یہ اگر پرائم منسٹر کریں تو میں سمجھتا ہوں ہیلتھ کارڈ پرائم منسٹر کو چاہیے پاکستان کے ہر بچے کو دیں.
صحیح جس یہ سے تو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، تاکہ ہم تنقید کرتے ہیں ہم سولوشن بھی دیں، وہ ہیلتھ کارڈ اس طرح کا ہو کہ جس میں صحت کارڈ ہو اور اس بچے کے تمام امیونائزیشن پولیو سے لے کے وہ تمام اس کے ذریعے ہوں، اور اس کا آپ اپنے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف کارپوریٹ سیکٹر میں ٹیکس پاور ہیلتھ کیمپین چلیں. یہ سہولیت آسانی سے حاصل ہو. ایک اور سوال سر، یہ تو حکومتی سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایک اور چیز جو والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، والدین کو کس طرح سے اپنے بچوں کی جو ایک اپ برنگنگ ہے، نشو و نما جو کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، ان کے ہاتھ میں گیجٹس دے دیے ہیں، چھوٹے بچے 1 سال کے 2 سال کے موبائلز دے دیے ہیں، تو وہ جو ڈسکنیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے بچوں کی ذہنی صحت پہ، اور وہ اس کے آفٹر افیکٹس آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ حکومت کا اپنے انسٹیٹیوشن ہے، ہم نے پہلے بات بھی کر لی، فیملی کا انسٹیٹیوشن فہیم صاحب سب سے زبردست انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ پیرنٹ کو، ہم شادی ہو جاتی ہے اس سے پہلے ہمیں پیرنٹل اسکل نہیں دی جاتی. ایک ایکسیڈنٹل طور پہ شادی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی جو نانیاں دادیاں پہلے بتایا کرتی تھی وہ چیزیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم ہونے کی وجہ سے نیوکلیر فیملی سسٹم آ گیا، وہ کنیکشن آپ کا اپنے ایلڈر ایکسپیرینس ٹرانسفارمیشن کا ختم ہو گیا. اب آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ یوٹیوب سے ہے، یا آپ نے جو یوٹیوب پہ دیکھا اسی طرح بچے کی پرورش شروع کر دی. اور آپ نے اپنی آسانی کے لیے، کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ورکنگ ہیں، آپ نے دیکھا بچہ رو رہا ہے اور وہ موبائل لے کے خاموش ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو موبائل کی ریلیکشن جو ہے وہ شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ پہلے آپ نے دیا جسٹ فار اس کو ڈائیورژن کے لیے. مگر سر ابھی تو دیکھیں معاملات بڑے بگڑ چکے ہیں، ابھی تو ہمیں ان کی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ انہی موبائل اور ٹیبز کے ساتھ ہی ہمیں مکمل کرنی پڑ رہی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے پروگرام کا بہت شکریہ آپ نے بچوں کے حوالے سے کیا. اور ہم اس حوالے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. پاکستان میں جو بچوں کے بارے میں جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں بات کی. کروڑوں بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں. اگر یہ کروڑوں بچے اسی طرح تعلیم حاصل نہ کر پائے تو آنے والے دنوں میں یہ کروڑوں خاندان ہوں گے، اور پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ ملک کے ایک نامور سوشل ورکر ہیں اور ایک مذہبی رہنما ہیں، عالم دین ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی صاحب، ابھی وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے، دنیا بھر میں بچوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے. تو ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بارہا ہم نے ذکر کیا بزرگوں کے حقوق کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے. بچوں کے بھی تو کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں. دین اسلام کی روشنی میں بچوں کے وہ بنیادی کون سے حقوق ہیں جو ہماری ذمہ داری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ شیخ الحدیث صوفی خادم حسین صاحب جو بانی ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، وہ رات کو وصال فرما گئے، اور وہ کئی دہائیوں سے لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہے. اور چند سالوں سے یہ گویا اس تحریک نہیں بنی ہی تھی، ورنہ تو ساری زندگی انہوں نے علم پڑھایا ہے. اور آج پوری دنیا میں ان کے شاگرد موجود ہیں جو بڑے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں. بہت بڑے عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ شعبے ہیں ہی نہیں جہاں کمپرومائز کیا جائے گا. انہوں نے جتنے بھی تحریکیں چلائیں اس کا 2 مقصد تھے، یا تو ختم نبوت یا ناموس رسالت. ورنہ انہیں 28 لاکھ ووٹ ملے تھے مگر 2 سیٹیں ملی تھیں، اس پر انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی، اور کسی تحریک کا ساتھ بھی نہیں دیا انہوں نے ایسا کہ جو حکومت کو گرانے کے لیے. تو میں 2 حدیثیں بیان کروں گا ان کے جنازے کے متعلق. حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان مر جائے اور اس پر مسلمانوں کی 3 صفحے نمازیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ لوگ ان کے جنازے میں پہنچیں. میرے بچے بھی چلے گئے، میرے داماد چلے گئے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب جاؤں گا جمعے کی نماز کے بعد. کل ہے نا جنازہ کل ہے لاہور میں. دوسرے حدیث پاک بھی سنتے جائیے. پیارے آقا فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے ان لوگوں کو عذاب دے، کن کو؟ جو جنازہ لے کے چلے اور جنہوں نے جنازے کی نماز ادا کی۔ تو لاہور کے لوگوں کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے تو آسانی کے بڑی آسانی سے جا رہے ہیں، لیکن دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے نہیں، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ اور آپ کو اس وقت جہاز میں ٹکٹ نہیں ملے گی، ہم بھی بائی روڈ جا رہے ہیں، اتنا رش بڑھ گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال کی تاریخ میں شاید سب سے بڑا جنازہ ہوگا، 100 سال کی تاریخ میں، اور یہ شاید یہ لاکھوں کو کراس کر جائے گا، یہ ملینز کا جنازہ ہوگا۔ اور یہ جنازہ پڑھنے والوں کی ایک ہی نیت ہونی چاہیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے سے حیا فرماتا ہے، یعنی جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے سے میں بھی جا رہا ہوں، اور میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کا غیب سے نعم البدل بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے کہا کہ آج بچوں کا عالمی دن ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے ان سوالات کے جواب دیتا رہا ہوں، کبھی ماں کا، کبھی باپ کا، کبھی بوڑھوں کا۔ دیکھیں یہ سارے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کو بنا دیے۔ بے شک بے شک۔ جس نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک عورت کے بارے میں شکایت آئی کہ اس نے ایک بلی کو کمرے بند کر دیا اور وہ بلی باہر نہیں نکل سکی اور مر گئی، تو حضور نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی، ایک بلی کی وجہ سے۔ ایک بلی کی وجہ سے۔ تو یہ رسول ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے، ہر دن اولاد بچے کا دن ہے۔ بس اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ذرا گوروں کی نقل زیادہ کرنے لگے ہیں، لیکن بس مختصر کہنے کا یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں جو فرمان ہے اس پر عمل کیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر طرح سے جو ہے مطلب یعنی کہ خدمت کرے، وہ دینی بھی خدمت کرے، دنیاوی خدمت کرے، تعلیمی خدمت کرے، صحت کی خدمت کرے۔ اور اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ نماز فرض نہیں ہوتی، نماز بالغ ہونے فرض ہوتی ہے، مگر یہ 10 سال میں اگر نمازی بن گیا تو آگے چل کر کے بہترین نمازی بنے گا۔ تو بہرحال یہ کہ میں یہی کہوں گا ریاست سے بھی کہ جو لاکھوں کروڑوں بچے اسکول نہیں جا رہے، خدا را انہیں اسکول پہنچایا جائے۔ اور اس کا بڑا آسان فارمولہ ہم نے طے کر لیا ہے۔ کراچی میں ایک اسکول چین ہے زی انٹرنیشنل، ان کے پاس فیس 25,000 روپے کی بھی ہے۔ اچھا، دنیا کی ساری سہولت ہے، ان کے پاس کیمبرج کا وہ سلسلہ ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، سلیبس انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہے، ہم سے MOU کر رہے ہیں وہ، اور تقریباً زبان ہو چکا کہ وہ سارے اسکولز کے اندر جو ہے نا دوپہر کے بعد ان بچوں کو جو روڈوں پر گھومتے ہیں ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جو بچہ 25,000 روپے دے رہا ہے اس بچے کی اسکول میں رات کو شام کو جو ہے نا سڑک پر بھیک مانگنے والے بچے کو بھی جو ہے پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے چینیں ہیں، چاہے وہ سٹی ہے، چاہے بیکن ہاؤس، ان سب کو چاہیے کہ وہ دوپہر کے بعد ان بچوں کو پڑھانے کا موقع دے۔ سارے بچے اسٹریٹ چلڈرن نہیں ہیں، سب بابا بچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچوں کی اس طرح خدمت کی جائے گی تو پاکستان میں ناخواندگی ختم ہوگی، خواندگی بڑھے گی تو پاکستان بہت اونچا چلا جائے گا۔ بے شک بے شک، پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو، السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں ناہید بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ ناہید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے 2 سوال ہے میرے۔ ایک میری اپنی بیٹی کا ہے جو 7 سال کی، ان کا پڑھائی میں مطلب کہ پڑھائی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہتے ہیں، ان کا پڑھائی میں بالکل بھی دماغ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو نا ترکی شفٹ ہونا چاہتے ہیں، میں، میرے ہسبینڈ، ٹھیک ہے، مطلب پوری فیملی، ہم لوگ 6 افراد ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا مجھے پوچھنا تھا، تھوڑے مسئلے مسائل ہیں، ریٹائرمنٹ کے ہیں، دوسرے مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم پروگرام میں جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، ہمارے پاس میرا خیال ایک آخری منٹ ہے تو ہم آ کے تو بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم استغفر اللہ کے حوالے سے، استغفار کی جو تسبیح ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اس بارے میں بھی ہم ذرا جاننا چاہیں گے۔ ایک وقفہ آ گیا تھا، وقفے کے بعد دوستو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ دوران وقفہ اپنے سوال جو ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ جو نمبر نیلی پٹی پہ چل رہا ہے یہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات جو ہمیں دوران وقفہ بھی موصول ہوئے وہ ہم نے لکھ لیے ہیں, بالکل انہیں شامل کرنے کا وقت آ گیا ہے. مگر بشیر صاحب, سوالات کو شامل کرنے سے پہلے, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ توبہ اور استغفار, اس کی جو تسبیح ہے, جو ورد ہے, یہ ہماری زندگی میں کس حد تک جو ہے وہ ہمیں فوائد دیتا ہے, اور اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے. توبہ استغفار کے بارے میں رب نے اپنی کتاب قرآن پاک میں 4 بڑے بڑے انعامات کی یقین دہانی کرائی کہ جو ہم سے سچی توبہ کرتا ہے, یعنی ہمارے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, روتا ہے, گر گڑاتا ہے, ندامت کرتا ہے. ایک تو اسے ہم اولاد دیتے ہیں. اب کوئی بے اولاد والا ہے تو اس کی اولاد فرمانبردار بن جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو مددگار دیتے ہیں, یعنی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے اللہ خاندان والے سب اس کے مددگار بنیں گے. تیسرا اسے ہم خوشگوار زندگی دیتے ہیں, اور چوتھا اسے روزی دیتے ہیں. سبحان اللہ. روزی ہے بھی تو روزی برکت ہو جائے گی. تو توبہ استغفار کے بہت فائدے ہیں, اور یہ بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں. ایک بار پھر دوبارہ کہوں گا کہ کرونا کا شور پورے پاکستان میں زور و شور سے مچ گیا ہے. پچھلی مرتبہ جو ہم نے اعلان کیا تھا, ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ خدا را اب دوبارہ بڑھیں آگے. 4 سال سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک سب سے فریاد کرتا ہوں کہ روزانہ رات کو 9 بجے اپنے اپنے گھر کی بالکنی میں آ جائیں, چھت پر جائیں اور اذان دیں. یاد رکھیے گا, اذان بلاؤں کو ٹالنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بڑے سے بڑی آگ لگ جائے, اذان دیں, آگ بجھ جاتی ہے. طوفان آئے, سیلاب آئے, طاعون آئے, قحط آئے, سب کو یہ اذان روک دیتا ہے. تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہم توبہ استغفار کریں تو ہمیں بڑے بڑے انعام ملیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم اذان کا آج سے شروع کر دیں. جمعے کا دن ہے تمام, اور ربیع الاخر کا مہینہ ہے, غوث اعظم کا مہینہ ہے. 4 سال سے لے کے 80 سال کا ہر شخص جو ہے کوشش کر کے جو ہے اپنی بالکنی میں رات کو 9 بجے اذان دے. میں کہوں گا اب تک والوں کو بھی کہ وہ بھی اس کی تشریح کریں, اور ہم بھی انشاءاللہ اس سوشل میڈیا پر اس کی تشریح کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو پھر اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا, مختصراً آپ نے توبہ اور استغفار کے حوالے سے کہا, تو ہمیں اس کی جو تسبیح ہے وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ہمیں اس طرح تسبیح پڑھنی ہے, اس کی یہ کرنا نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کے معنی اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں. استغفر اللہ, رکنا پڑے گا. استغفر اللہ, اور دل میں ندامت بھی ہو, افسوس بھی ہو, اور مانے کہ میں مجھ سے ہزاروں گناہ ہو چکے ہیں, لاکھوں گناہ ہو چکے ہیں, نادم ہو, شرمسار ہو. استغفر اللہ پڑھتا رہے. یقین مانیے جب آنسو گریں گے تو ہمارے گناہ سارے دھل جائیں گے انشاءاللہ. اوکے, آتے اپنے دوستوں کے سوالات کی جانب. ناہید صاحبہ نے ہمیں کراچی سے کال کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی عمر 7 سال ہے, پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا. ایک سوال ان کا یہ ہے. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ وہ ترکی میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے. ترکی میں چلے جانے کی اجازت آ رہی ہے. جانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھنی ہوں گی آپ کو, آپ کے شوہر کو, ثواب کی نیت سے. یا مسبب الاسباب کھڑے کھڑے پڑھنی ہوگی, کعبے کی طرف چہرہ ہوگا. مرد حضرات اپنے سر کو ننگا کر دیں, ہو سکے تو آسمان نیچے پڑھیں. خواتین گھر میں پڑھیں اور سر ڈھپا ہو. یا مسبب الاسباب 5 تسبیح پڑھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کا ترکی جانا آسان ہو جائے گا استخارے کی اجازت سے. تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ سکتا ہے, ایک بھی فرد پڑھے تو بھی فائدہ ہو جائے گا, سب پڑھے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ بیٹی کو جب فجر کی نماز جب اٹھتی ہیں تو اس کا اس طرح سینہ کھول کے, ویسے بچوں کا تو تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے سینہ, تو سینے پر 70 مرتبہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح پڑھ کے دم کرے. ان کا سینہ کشادہ ہو جائے گا, اور پڑھنے میں دل بھی لگے گا, اور انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کے بعد ہمیں لاہور سے کال آئی عالیہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, یہ 20-25 سال سے مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں. دوائی لے رہی ہیں مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ہے. باہر جانے سے بھی گھبراتی ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اور یہ 8-10 سال سے ایک تعویذ جو انہوں نے سیلانی سے منگوایا تھا وہ پہنے ہوئے ہیں, اس سے انہیں فرق بھی پڑ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مجھے دوبارہ سے تعویذ منگوا کے پہننے کی ضرورت ہے, اور اپنی طبیعت کی بحالی کے لیے مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, مرگی دراصل ایک جن ہے, جن جو انسان کو گراتا ہے, اور اس کے لیے ادویات کا استعمال تو بے انتہا مؤثر ہے, فائدہ مند ہے.
لیکن اس کا تعویذ وغیرہ ہونا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور ہم الحمدللہ دیتے ہیں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قداور خاتون آئی اور اس نے مرگی کی شکایت کی. کہا یا رسول اللہ میرے دعا کر دے کہ جب میں مرگی ہوتی ہے تو میرا بدن کھل جاتا ہے. انہوں نے پھر دعا کر دی تو وہ ہمیشہ اس سے محفوظ رہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ بہن آپ دوبارہ تعویذ منگوانا چاہیں تو منگا لیجیے. سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی پتے سے پہلے بھی بھجوائے تو آپ دوبارہ بھجوا دیں گے, پوری دنیا کو بھجواتے ہیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ زیادہ سے زیادہ ورنہ کم از کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 2-3 گھوٹ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو بہترین اس کے نتائج ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اور روئے زمین کے ہر فرد کو مرگی سے اور ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صبا قریشی صاحبہ نے ہمیں ملتان سے کال کیا. ہمارے پاس وقت ہے نا؟ ٹھیک ہے. صبا قریشی صاحبہ نے ہمیں ملتان سے فون کیا. انہوں نے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کیا کہ ہماری یہ نشست رہتی ہے جس میں اس طرح کی رہنمائی انہیں ملتی رہتی ہے دیکھنے والوں کو. شکایت بھی کی تھی انہوں نے. شکایت والی طرف آ رہا. انہوں نے کہا کہ دعا کے لیے بڑا کم وقت ہوتا ہے تو آپ دعا کے لیے زیادہ وقت نکالیں. آج ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے سوالات کی وجہ سے تھوڑا سا وقت ہمیں کم ملتا ہے مگر آج ہم کوشش کریں گے دعا کے لیے زیادہ وقت نکالا جائے. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں پڑھنے کے لیے دیا تھا یا نافیو اور اس کی تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی تو جس گھر کا انہیں ایشو تھا مکان کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کے بجٹ میں بھی آ جائے اور وہ ان کو مل بھی جائے, وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس تسبیح کرنے کے باوجود بھی. تو بھائی بھی ان کے وہ اب نارمل ہیں تو کافی زیادہ پریشان رہتی ہیں. انہیں کچھ روحانی حل بتائیے. ایک بات آپ بھول گئے, انہوں نے کہا کوئی ایسا علاج بتائیں میں چلتے پھرتے کرتی رہوں نا. تو 3 باتیں دیکھیں بہت لازمی ہیں. آپ کے توسل پوری دنیا سن رہی ہے جو سن رہے ہیں. نمبر 1 ہماری فجر سے لے کر عشاء تک نماز قضا نہ ہو, سب سے پہلی بنیادی بات. دوسرا وضو ہو یا نہ ہو, خواتین نماز کے دنوں میں ہو نہ ہو پڑھتی رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں. اور کھانا پکا رہی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, جھاڑو لگا رہی ہیں, بچوں کو تیار کر رہی ہیں, مسلح پر ہیں, دسترخوان پر ہیں, بستر پہ پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ بغیر گنتی کے ثواب کی سے پڑھیں. وضو ہے تو اچھی بات ہے ورنہ کوئی حرج نہیں. تیسرا 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 3 باتوں کو جو بھی عمل کرے گا کروڑوں اربوں خربوں نیکیوں کا مالک بنتا رہے گا. دنیا کا ہر کام آسان ہو جائے گا. اور آج کے دن جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک آپ کو یہ پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. جب غروب کا وقت آئے تو دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا. اور حدیث پاک نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اس کی 100 حاجتیں پوری جاتی ہیں. ہم نے تو 500 کی بات کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفے کا وقت پھر سے آ گیا. دوران وقفہ آپ دوستوں کے سوالات ہم شامل کریں گے پروگرام میں, تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں وقفے کے دوران. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے اور شرعی روحانی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں دوران وقفہ, انہیں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں وقفے میں کال کیا نورین صاحبہ نے لاہور سے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا جو بچہ ہے وہ بھی 9 سال کا ہے. تو کیا جو اسلامک بینکنگ کے ذریعے کسی اسلامک بینک میں پیسے اپنے فکس جمع کروا کے منافع لینا وہ مناسب ہے؟ ایک سوال ان کا یہ تھا. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مزار کے حوالے سے کل آپ سے پوچھا تھا کہ ایک مزار انہوں نے خواب میں دیکھا ہے, تو اس کا کیا اشارہ تھا کہ وہاں پہ جا کے حاضری دی جائے؟ ویسے ان کا اصالِ ثواب جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے کرتی ہیں. نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ ان کے بھائی ہیں جو 15 سال سے ملک سے باہر ہیں, ملک سے باہر ہوتے ہیں, وہ 15 سال سے ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی اولاد نہیں ہے. تو یہ 3 سوال ہیں. دیکھیں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب خود ایک بینک کے ہیڈ ہیں نا, تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا سود کا معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو ایسا جو اسلامک بینکنگ میں جو آپ نے اکاؤنٹ کھلاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں لگے گا اور کس طرح ہوگا, آپ پوچھ کر ڈالوا دیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا جی, پھر دوسرا مسئلہ تو آپ نے کہا مزار شریف کا, تو وہ تو بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ میں ایسا ثواب کر دیتی ہوں. بس اس کا یہی کام ہے کہ ایسا ثواب کرتے رہیں, اور ہو سکے تو کبھی آپ ان کی طرف سے نیاز کر دیں. نیاز میں کوئی تھوڑا سا حلوہ پکا بھی لیں, یہ بھی حلوہ پکا کے خود بھی کھا لیں, کسی کو دے بھی دیں. تیسری بات یہ کہ ابھی جب نے ابتدا میں کہی تھی کہ توبہ استغفار, تو 4 انعامات اللہ عطا فرماتا توبہ سے.
اولاد عطا فرماتا ہے. تو یہ میاں بیوی روزانہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتی ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک بہت مالدار شخص تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن جب وہاں تشریف لے گا امیر معاویہ کے پاس، تو اس نے آپ کو پکڑ لیا. اس مالدار آدمی نے کہا میرے پاس بہت مال ہے مگر اولاد نہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ تم دونوں میاں بیوی استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے چل کے 11 لڑکے دیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا جی، حمیرہ صاحبہ نے کراچی سے فون کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھی 3 سوالات ہیں. سوالات بہت زیادہ آتے ہیں آپ لوگوں کے، جس کی وجہ سے ہمیں دعا میں وقت نہیں ملتا ہے. اچھا، ان کا بیٹا ہے وہ کام کے لیے، پڑھائی کے لیے انہیں ملک سے باہر بھیجنا چاہیے، یہ استخارہ کر کے بتا دیں کیا اجازت آتی ہے. پھر ان کی بیٹی ہیں ایک، ان کے لیے پوچھا کہ ان کی پڑھائی کے لیے اور انہیں آگے مطلب کون سی فیلڈ جو ہے وہ چننی چاہیے جاب کے لیے. پھر انہوں نے دوسری بیٹی کے بارے میں پوچھا کہ ان کی رشتے یا شادی کے لیے پوچھنا ہے. بیٹے کے لیے ملک سے باہر جانے کی استخارے میں اجازت نہیں آ رہی، اشارہ نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا جواب، بیٹی کے لیے جو ہے میڈیکل کی فیلڈ کی طرف جانا چاہیے. اچھا صحیح ہے. تیسرا یہ کہ بچی کا رشتہ ہو جائے، اس کے لیے ماں بچی باپ 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، یا ہر نماز کے بعد ممکن نہیں ہو تو جتنی نماز بعد پڑھ لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت جلدی غیبی مدد آئی جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، شہناز صاحبہ نے ہمیں سیالکوٹ سے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کی بینائی جاتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بڑی فکر مند ہیں اور ان کے جو گھریلو حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو ان کے لیے دعا بھی کریں اور انہیں حل بھی بتائیں. 3 نسخے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم وضو کر کے فارغ ہوں تو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر. تو اس کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھ لیا کریں پوری صورت. اس سے بینائی ساری زندگی قائم رہے گی. دوسرا، جب اذان میں حضور کا نام آتا ہے اشہد ان محمد، تو آنکھوں کو چوم کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کریں. 2 کام. تیسرا، دن میں 1 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 555 مرتبہ پڑھیں یا شکورو یا شکورو یا شکور. اللہ تعالیٰ صلہ دینے والا ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی بھی سلامت رہے گی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. وہ معاشی مسائل جو ہے وہ بھی حل ہو جائیں گے. معاشی مسائل کے لیے ایک بار پھر کہوں گا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، 3 تسمیاں اپنے پر لازم کر لیں. 3 باتیں. فجر سے لے کر عشاء تک کی حدیث پاک میں صبح کا سنا رزق کو روک دیتا ہے. اگر میں فجر میں سوتا رہوں گا میرا رزق خود ہی رک جائے گا. فجر سے لے کے عشاء تک نماز قضا نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں آتے جاتے، اور 5 تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوستو، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور وقت ہمارے پاس پھر انفارچونیٹلی کم ہے، مگر جتنا بھی ہے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے والدین کی، صوفی خادم حسین صاحب کی اور آقا کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ، جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما. جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو تو اولاد عطا فرما. جو بے رشتہ ان کو نیک رشتے عطا فرما. جن کو بیماریوں نے پکڑا ہوا ہے پروردگار ان کی بیماریاں دور فرما. بالخصوص کرونا اور کینسر کے مرضوں میں جو لوگ مبتلا ہے، یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اور اے پروردگار، جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کسی بھی اچھے کام کے لیے ان کی غیب سے مدد فرما. جو اپنے گھر دوبارہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آنے میں آسانی عطا فرما. جن کے پروردگار عالم گھر میں نااتفاقیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کا بھی خاتمہ فرما. اور جو بے روزگاری کا افرید آیا ہوا ہے، اسی طرح مہنگائی کا افرید آیا ہوا ہے، اس سے بھی خاتمہ فرما. اس ملک کو صبح قیامت تک قائم و دائم فرما. ہم سب لوگوں کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پاک فوج کو اور ہمارے مخلصین کو دونوں جہان میں عزتوں سے مالا مال کر دے. ہمیں برے دن، بری گھڑی، برے وقت
برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا، ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا، دلوں کو شکر کرنے والا اور بدن کو صبر کرنے والا، اور ہماری آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے، پناہ میں لے، پناہ میں لے، تاکہ مردود شیطان کا کوئی زور، کوئی غلبہ ہم پر باقی نہ بچے۔ اہل جرت کی زیادتیوں سے بچا اور عافیت کے ساتھ وقت آخر تک پہنچا۔ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کی تمام 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 بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی، قیامت خیز بے روزگاری کی پریشانی، مرگی اور ہر طرح کے مرض کی پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما، دور فرما، دور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔